वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसे कि मैंने बताया था कि आज सुबह की बरक़ात के हवाले से बात करेंगे, सुबह खेज़ी की बात करेंगे और ये कैसे मुमकिन है कि ज़िंदगी का हमारा कोई भी काम हो और हम दर्स ना ले सकें, सबक ना ले सकें, सीख ना सकें हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो कैसे सुबह बेदारी करते थे, सुबह उठ के वो कौन से मामूलात होते थे जो वो सरअंजाम देते थे, हमें क्या वहाँ से तरबियत मिलती है, वो सारी चीज़ें जानने के लिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेरे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो ख़ास तौर पे गुजरावाला से तशरीफ़ लाए हैं, और क्योंकि आज मौसम भी सुबह से काफ़ी फॉगी सा रहा है तो उन्हें आने में थोड़ी मुश्किलात भी हुई हैं। तो इससे पेशतर कि मैं मज़ीद कुछ बात करूं, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए तारुफ़ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ असद महमूद सल्फ़ी साहब, मारूफ़ आलिम-ए-दीन हैं, दाई हैं, दीन का काम करते हैं, अपना इदारा भी चलाते हैं, बहुत से काम करते हैं, कारोबार भी करते हैं, ना सिर्फ दीन बल्कि दुनिया को भी साथ लेके चलते हैं। तो इनको वार्मली वेलकम करता हूं मैं। सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। कैसा रहा सर सुबह का सफ़र? आपको आने में थोड़ी दुश्वारी भी रही? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के दीन के लिए कोई दुश्वारी नहीं होती। बेशक बेशक। तो मौसम ने थोड़ा रूट चेंज करने के लिए आपको इंसिस्ट किया? नहीं, जो है जब चल पड़े तो फिर अल्लाह मदद करते हैं। बेशक, ठीक है। ले सर, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी ये है और हम सुबह सवेरे जागने के अब आदी भी होते जा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम भी सुबह सवेरे चलता है, नाम भी सुबह वतन है जैसे आपको पता है। तो ये बताइएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार होते थे सुबह सवेरे, तो नींद से बेदारी के बाद वो क्या कौन से ऐसे काम शुरुआत में करते थे, क्या सबक सीखे हम वहाँ से? इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि मन वाला, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए आइडियल जो शख्सियत बनाई है वो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। हम मुसलमान हैं, हमारी ज़िंदगी के जितने भी मामूलात हैं वो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी में होंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी सुरखरू हैं। आपका माशाल्लाह जो प्रोग्राम है इसमें बहुत सा एजुकेट किया जा रहा है। आज की मजलिस में एक तालिब इल्म की हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुबह का आगाज़ कैसे करते वो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। प्लीज़ सर, प्लीज़। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये नबी करीम के चचाज़ाद भाई थे। उम्र में ये छोटे थे। एक दिन इनके जहन में ख़्याल आया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात और सुबह के उठने के मामूलात देखूं। नबी करीम की अज़वाज मुतहरात में उम्मे मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनकी खाला थी। ये कहती है मैं उनके घर गया। उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी उन्हीं के घर थी। मैं उनके घर रह के आपके मामूलात को देखा। जो आपने देखा, जो बयान किया, मैं वो आपके सामने दोहराता हूँ। अब फरमाते हैं कि आप इशा के फ़ौरन बाद सो गए, अल्लाह के नाम के साथ सोए और कहा बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, उसी के नाम के साथ सो रहा हूँ और उसी के नाम के साथ फिर ज़िंदा होऊंगा। नींद जो है इसे मौत की बहन कहा गया और ये हकीकतन नींद की कैफियत ऐसी होती है कि इंसान के शऊर और लाशऊर दोनों ही सो जाते हैं। उसे कुछ भी एहसास न वक़्त का होता है न इर्द गिर्द के माहौल का होता है। और इसमें अल्लाह ने कुरान में भी एक जगह फरमाया कि मैं उस वक़्त इसकी रूह को मुअत्तल कर देता हूँ। जी ठीक। जब नबी करीम सुबह बेदार हुए तो वो चूँकि इस नीयत से आए थे कि मैंने नबी करीम के मामूलात देखने हैं, आपने सुबह उठते ही सबसे पहला लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से जो निकाला वो ये था अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात पाक है, अहयाना, जिसने मुझे ज़िंदगी बख्शी, बादमा अमातना, जबकि एक तरह की मौत से मैं हमकिनार हो चुका था। और हम ये बात देखते हैं कि ज़िंदगी के मामूलात में बाज़ औक़ात ऐसा होता है
کہ بعض لوگ سوئے اور ہمیشہ کے لیے سوئے رہ گئے، اور ہم اس پہ کف افسوس ملتے ہیں کہ یہ بیچارہ سویا اور سویا ہی مر گیا۔ اگر انسان کو اللہ دوبارہ زندگی صبح اٹھاتے ہیں تو یہ اس اللہ کا احسان ہے۔ تو نبی کریم نے ہمیں یہ سکھایا کہ سب سے پہلے اپنی نئی زندگی ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، بے شک، الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، احیانا، جس نے مجھے زندگی بخشی، بعدما اماتنا، اس کے بعد کہ میں مر چکا تھا، میری زندگی معطل ہو چکی تھی، وإلیہ النشور، اور ایک وقت آئے گا پھر لوٹ کے مجھے اسی کے پاس جانا ہے۔ پھر اسی وقت آپ نے پھر اللہ کی تعریف کی، کہا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، بے شک، آفانی فی جسدی، جس نے میرے اس جسم کو عافیت دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات انسان رات کو سوتا ہے، بلڈ پریشر نے زور کیا، آنکھوں کی بنیائی ختم ہو گئی، سماعت ختم ہو گئی، فالج ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس عافیت میں نہیں ہوتا جس عافیت میں سویا تھا۔ تو اس بات پہ بھی ہم اللہ کی تعریف کریں کہ جس نے جس حالت میں سلایا تھا اسی حالت میں پھر اٹھایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، عافانی فی جسدی، جس نے میرے اس جسم کو عافیت سے نوازا۔ اور عافیت محترم ایسی چیز ہے، جی، نبی کریم نے فرمایا ایمان اور یقین کے بعد انسان کے لیے سب سے اہم چیز عافیت ہے۔ اب تھوڑا سا اس پہ غور کریں، جی، اگر ایک انسان عافیت سے نہیں، بیمار ہے، اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اس کے گھر میں سارے پھل، ہر طرح کا کھانا موجود ہے، وہ ایک لقمہ نہیں کھا سکتا۔ اگر عافیت ہے تو سوکھی روٹی بھی اس کے لیے بہت اہم۔ بے شک، بے شک، تو عافیت ایک ایسی چیز ہے، بلکہ میں آپ کو ایک عرض کروں، جی پلیز، گجرانوالہ میں ایک بہت بڑے صنعت کار تھے، فوت ہو گئے، اور ان کی فیکٹری اتنی بڑی ہے کہ آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی، اتنی لمبی دیواریں ہیں۔ ایک دن ایک جنازہ پڑھنے کے بعد نا مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، کہنے لگے اسد اللہ سے دعا کرو اللہ سکون دے دیں۔ اللہ میں پریشان ہو گیا جی، کہ لوگ انہیں دنیا کا لکی انسان سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو سکون مل جائے۔ سکون مل جائے، وہ کہتے ہیں یعنی رات کو سکون نہیں، دن کو چین نہیں۔ یہ عافیت ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر آن اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ تم اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی بہترین بات بتائیے جس کا میں اللہ سے سوال کروں۔ جی، آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ انہوں نے اس بات کو چھوٹا جانا، پھر کچھ دن بعد دوبارہ آگے پھر سوال کیا، تو نبی کریم نے پھر بتایا اے میرے چچا، اے رسول اللہ کے چچا، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ نے انسان کے لیے عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں یہ بنائی۔ دوسری مرتبہ انہوں نے پھر رپیٹ کی پھر بات۔ رپیٹ کیا، جی، یعنی انہوں نے پہلے یہ سمجھا شاید مجھے اس سے بہتر کوئی بات بتائی جی، جائے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تو اگر انسان عافیت سے اٹھا ہے تو اسے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عافیت دینے والا اللہ ہے۔ بے شک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، عافانی فی جسدی، جس نے میرے جسم کو عافیت دی، عافیت دی، ورد علی روحی، میری روح جو معلق تھی، جو معطل ہو گئی تھی، اسے لٹا دیا۔ اور تیسری اہم بات، جی، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، مجھے اپنے ذکر کی اجازت دے دی۔ آپ کی مثال اس طرح سمجھ لیں، جی، آپ نے مجھے دعوت دی، میں آپ کے پاس آیا، اگر آپ نہ دیتے تو کس طرح آتا؟ یعنی یہ آپ کا مجھ پہ ایک احسان ہے کہ میں اپنی بات دوسروں تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی طرح اگر اللہ ہمیں صبح اٹھا دیتا ہے، زندگی بخشتا ہے اور عافیت دیتا ہے، اور اٹھنے کے بعد اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس سے بھول جاؤں، بلکہ میرا آغاز کیا، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي،
اس نے مجھے اجازت دیا کہ میرا ذکر کرو، میں کسی اور کاموں میں مشغول نہیں، سب سے پہلے اس کے ذکر میں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات محترم ذہن میں رکھیں جی، کہ نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی۔ بے شک بے شک۔ نبی کریم کے ایک صحابی تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی تھے جن کا بازو پکڑ کے نبی کریم نے کہا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ سے جب نبی نے ایک امتی کو یہ کہا ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی آج میں آپ کے سامنے نبی کریم کا نام لیتا ہوں یا آپ ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایگزیکٹلی یعنی ہمارے دل میں ایک عجیب سی راحت سی محسوس ہوتی ہے صرف نام لینے سے۔ بے شک۔ تو جب اس پاک شخصیت نے کسی امتی کو یہ کہا ہوگا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو سوچیں اس کے دل پہ کیا ہوگی۔ سر اب یہ تجسس بڑھا دیا آپ نے میرا، ہمارے دیکھنے سننے والے بھی یہاں پہ سٹک ہو گئے ہوں گے، ٹاپک پہ دوبارہ آئیں گے، یہ وجہ بیان کیجئے گا سر، یہ محبت والی۔ وجہ محبت دو چیزیں تھیں جی۔ ایک تو حضرت معاذ بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، کہتے ہیں جب مسجد میں آتے نا تو لوگ اٹھ کے دیکھتے، حالانکہ روزانہ آتے تھے۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، خوبصورتی کو ایڈمائر کیا جاتا ہے، جی بالکل۔ دوسری بات، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دل کے بھی بڑے خوبصورت بھی تھے، خوبصورت ماشاء اللہ۔ بہت بہت اچھے انسان تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا معاذ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیرا ذکر کر سکوں، تو مجھے توفیق دے میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کی تعریف عافیت پہ کرتے، جہاں وہ یہ کہ اللہ تو نے میری روح کو لٹایا، وہاں اس بات پہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتے کہ تو نے اپنے ذکر کی مجھے اجازت دے دی۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر، یہاں پہ ایک اور چیز بھی سیکھنے کو ملتی ہے، شکر بھی ادا کرنا ہے اور یہ دعا بھی مانگنی ہے کہ مجھے اس قابل رکھ، مجھ میں یہ چیز ڈال، میں تیری دعا کر سکوں، میں تیری عبادت کر سکوں، میں تیرے راستے پہ چل سکوں، اس کی دعا بھی مانگنی ہے ہم نے۔ جی سر، اس کے بعد جو آپ کرتے نا جی، وہ ایک تجدید عہد ہے اللہ جو ہر دن کے آغاز پہ کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنے حواس جس طرح بحال کرتا ہے انسان اس طرح کیا، پھر آپ نے سورۃ آل عمران کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کی آیات تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اب اس میں کچھ تو ایسی ہیں جو غور و فکر کی باتیں ہیں، کچھ ایسی ہیں جو اللہ سے دعائیں ہیں کہ میرے دن کا آغاز کس طرح ہو، کیونکہ دن میں انسان اپنے معمولات کرتا ہے اور ان معمولات میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ غلطیاں انسان کو اللہ کی ناراضگی کا سبب بناتی ہیں اور اچھائیاں اللہ کے قریب کرتی ہیں، اس لیے سب سے پہلی غور و فکر کی دعوت دی، ان فی خلق السماوات والارض، جی بے شک آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، بے شک بے شک، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا اختلاف، کبھی رات کا چھا جانا، کبھی دن کا نمودار ہونا۔ محترم یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، نسلخ کہتے ہیں جس طرح قصاب اپنے بکرے کی کھال کو کھینچ کے اتارتا ہے، اس طرح اللہ فرماتے ہیں میں رات کے اندھیرے سے دن کو کھینچ کے الگ کرتا نکالتے ہیں۔ تو اللہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار،
دن اور رات کا اختلاف یہ روزانہ مشاہدہ انسان اپنی آنکھوں سے کرتا ہے، اور یہ بات بھی جانتا ہے کہ آسمان کا بنانے والا بھی اللہ ہے، زمین کا بنانے والا بھی، دن اور رات اور اس کو مختلف بنانے والا بھی اللہ ہے۔ وگرنہ اللہ اگر رات کو چھا دے، کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہے جو دن کا اجالا لے آئے۔ اگر ہمیشہ کے لیے دن بنا دے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو رات کو لے آئے۔ تو کہا واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ لآیات لأولی الالباب، پھر اس کے آگے یہ محترم بڑی اہم بات ہے، جو ایک مسلمان ہے اس کے آغاز، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کا دن کیسے گزرنا چاہیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چاہے وہ بیٹھا ہے، چاہے وہ کھڑا ہے، چاہے وہ اپنی کروٹ کے بل ہے، کبھی اپنے رب کو فراموش نہیں کرتا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنی نشانیاں اللہ کی بکھری ہیں ان پہ غور و فکر کرتا ہے، اور پھر بے اختیار کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے فضول تو نہیں بنائی۔ پھر آگے دعا ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جسے تو نے آگ میں داخل کیا وہ تو ذلیل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں اپنے دن کے آغاز پہ کہتا ہوں مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کبھی کوئی مددگار نہیں بنے گا۔ آج انسان اپنی قوت و طاقت میں، اپنے مال کے بلبوتے پہ، اپنی عزت و شرف میں، اپنے خاندانی وقار پہ بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اسے احساس نہیں کہ جب انسان اللہ کی عدالت میں جائے گا تو سب سے کمزور وہ ہوگا جو دنیا میں ظلم سے باز نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ تجدید عہد کیا، اے اللہ میں اس بات کو مانتا ہوں، مجھے یقین ہے وما للظالمین من انصار، اے اللہ تیری بارگاہ میں کوئی مددگار ظالموں کا نہیں بن سکے۔ ربنا اننا سمعنا، اے میرے رب ایک میں نے سنا منادی ینادی للایمان، ایک منادی دینے والے کی ندا کو جو ایمان کی بات بتا رہا تھا، وہ کہتا تھا ان آمنوا بربکم، اپنے رب پہ ایمان لے آؤ۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ میں ایمان لے آیا، اس لیے اب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دینا، وکفر عنا سیئاتنا، میری خطاؤں سے درگزر فرما دینا، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ مرنا تو ہے ہی، تو جب مروں تو اچھے لوگوں کے ساتھ شامل فرمانا۔ ربنا وآتنا، اے میرے رب وآتنا ما وعدتنا، تو نے ایک وعدہ کیا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے رسولوں کو اور اہل ایمان کو رسوا نہیں کرے گا۔ چونکہ میں ایمان لایا، میں صبح اٹھا، میں نے تیری ذات کی حمد کی، میں تیرے ذکر کے لیے تیار ہوا، اس لیے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک۔ تو یہ سب سے پہلے اٹھتے ہی، چونکہ ماشاءاللہ آپ زندگی کے جن معاملات میں چل رہے ہیں، آپ نے بڑے لوگوں کے انٹرویو کیے ہوں گے، ہر بندے کے انٹرویو، جی آپ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ جی میں واش روم جاتا ہوں۔ آپ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ میں شیو بناتا ہوں۔ آپ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ میں چائے سے کرتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ کا آغاز دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی تعریف سے، یہ ایک فطرت ہے۔ آپ نے بڑی سادگی میں بسوں میں یہ بات دیکھی ہوگی کہ آغاز تو بسم اللہ، انجام خدا جانے۔ جس کا آغاز اچھا ہوگا، یہ فطرتی بات ہے، اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ بے شک، ویری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کا آغاز جن کلمات کے ساتھ کرتے، ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنی صبح کا آغاز اللہ کی تعریف سے کریں، انشاءاللہ۔ اور ان
آیات کی تلاوت کر کے ان پہ غور و فکر کریں اور یہ تجدید عہد کریں۔ لے سر، جیسے آپ نے آج فرمایا تو میں تو کوشش کروں گا کہ یہاں سے آغاز کیا جائے آئندہ سے، اور آپ ایک میرے لیے وجہ بن گئے، وسیلہ بن گئے کہ آپ کے توسط سے میں نے یہ نئی چیز سیکھی۔ اور آج کے پروگرام کو اسی لیے ہم نے یہ سیگمنٹ رکھا کہ وہ چیزیں بھی کر کے دیکھیں جو ہمیں اصل میں جاننی چاہیے۔ صبح کی باتیں ہوتی ہیں، دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، جدت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں تو ہم بھولے بیٹھے ہیں سر۔ اسی لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ جیسے رہنماؤں کو دعوت دیتے ہیں جو ہمیں دین کے بارے میں بتائیں۔ تو سر تھوڑا دنیاوی معاملات کی طرف بھی آتے ہیں کہ رسول اللہ کا یہ آپ نے بتایا کہ بیداری کے وقت کا یہ عمل تھا، یہ ہم نے سیکھ لیا۔ بیدار ہونے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف کیسے شروع کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے جو ہمارے نالج کے مطابق ہے، اس کی کیا فضیلت بتائی گئی ہے؟ جی، سب سے پہلی بات تو طبی نقطہ نظر سے جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کا منہ کڑوا ہوگا، جی، آپ کی سانس سے اسمیل آ رہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نظیف انسان تھے، تو سب سے پہلی بات چونکہ اللہ کا ذکر، اس سے کلام، جو کچھ ہم نے کرنی ہے ان کو فرشتوں نے لے کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی آپ زبان سے نکالتے ہیں فرشتے فوراً اسے کیچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل یہ ہوا ہے۔ تو اب آپ نے جو بات کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو ایسے انداز میں کریں کہ آپ کے منہ بھی خوبصورت خوشبو آ رہی ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چاہے مسواک کریں یا جدید برش ٹوتھ پیسٹ۔ جی، تو سب سے پہلے نفاست کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ بات کریں، آپ دیکھیں میں آپ سے بات کروں یا آپ مجھ سے، اگر خدا نخواستہ میرے منہ سے اسمیل آ رہی ہوگی تو آپ بیزاری محسوس کریں گے، آپ اپنا منہ میرے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی۔ اسی طرح جب ہم فرشتوں کے سامنے یہ بات کرتے ہیں تو وہ ہم سے بھی زیادہ حساس ہیں۔ تو سب سے پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا مسواک کرنا۔ واش روم جانا، وہ رفع حاجت میں جانا، یہ تو انسان کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو جائے، نہیں ضرورت تو کوئی بات نہیں، فطرت کے مطابق، فطرت کے مطابق ہے۔ لیکن یہ مسواک کرنا، نبی کریم نے فرمایا لولا ان اشق امتی، اگر میری امت کے اوپر یہ مشقت نہ ہوتی نا تو میں ان کو حکم دیتا ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے صبح کے معمولات میں سب سے پہلا یہ معمول تھا کہ آپ مسواک فرماتے، اس کے بعد پھر وضو کرتے۔ وضو کیوں کرتے؟ کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اور مسلمانوں کی عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز کے لیے کھڑے ہونے کی کہا الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے۔ جس طرح ہم چابی لگائیں گے موٹر سائیکل سٹارٹ ہوگی، گاڑی سٹارٹ ہوگی، گھر کا دروازہ کھلے گا، اسی طرح جب ہم نے نماز میں داخل ہونا ہے تو وضو کے ساتھ داخل جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ نماز سے پہلے وضو جو ہے وہ اس کی کنجی ہے، اور اسی طرح فرمایا گیا نماز کے لیے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ جنت کی کنجی کے بارے میں، یعنی یہ سب آپس میں ریلیٹڈ ہے، چیزیں لنک کرتی ہیں، یہ چیزیں ٹھیک ہے۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں سر، تو پھر بات ادھر چلی جاتی ہے، ذہن میں فوری طور پہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مسواک والا معاملہ اور پھر وضو والا معاملہ، پھر تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اس کی فضیلت بھی بیان کیجئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ہم نے تہجد کو آپ کے لیے نفل تو بنایا ہے، لیکن اس کا ملے گا کیا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس کی وجہ سے اللہ مقام محمود عطا کریں گے۔ نظامی صاحب، اللہ کی شان یہ ہے، ویسے تو ہر نماز ہی انسان کو اخلاق کو درست کرتی ہے، اس کی کردار سازی کرتی ہے، لیکن جو تہجد کی نماز ہے نا وہ سب سے زیادہ انسان کی اخلاقی تربیت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے۔ مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب ایک مصیبتوں کی جگہ کو کہتے ہیں، وہاں بیماریاں تھیں اور صحابہ کرام آتے ہی بیمار بھی ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو مدینہ منورہ اس کا نام رکھا اور اس کے لیے دعائیں کی، اللہ نے وہ قبول بھی کی، لیکن بحثیت چونکہ وہ چھوٹی سی اسلامی مملکت کا آغاز ہوا تھا، تو سب سے پہلے جو سربراہ مملکت کی حیثیت سے جو آپ نے خطبہ دیا تھا اس میں 4 باتیں بتائی تھیں،
اور یہ ایک ایسی جگہ پہ تھی جہاں دو خاندان صدیوں سے لڑ رہے تھے اور بدامنی ہر طرف بالکل عجیب و غریب افراتفری تھی. تو نبی کریم نے وہاں جو خطبہ دیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے سنا. وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ایھا الناس، لوگو سب سے پہلے افشوا السلام، سلام کو عام کرو، یعنی ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ. دوسرا وطعموا الطعام، دوسرے کو کھلاؤ، اس سے کھانے کی کوشش نہیں کرنی. تیسرا وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی یہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ، صلہ رحمی یہ ہے جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے آپ اس کے ساتھ اچھا بنے. اور چوتھی بات جو بتائی وہ کردار سازی کے لیے، صلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تو یہ نماز تہجد جو ہے اس لیے اس کا آغاز کیا کہ ایک تو مقام محمود آخرت میں ملے گا اور دنیا میں انسان کو اللہ سکون عطا فرمائے گا اور معاشرے کو امن عطا فرمائے گا. اگر ایک انسان یہ 8 رکعتیں یا 3 وتر 11 رکعتیں نہیں پڑھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی اذان سے پہلے میاں یا بیوی ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، صرف 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ کتنی طویل ہوں یا کتنی کم ہوں، بس 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اگر بدقسمتی اسے کہیں گے، ایک انسان کو نہیں فرصت نہیں، اٹھا نہیں، تو کم از کم ایک مسلمان کو یہ چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو اسے فجر کی نماز باجماعت پڑھنی چاہیے. جو شخص فجر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آپ نے تہجد پڑھی، پھر آپ تھوڑی دیر لیٹ گئے، پھر آپ نے 2 سنتیں پڑھی. فجر کی سنتیں جو سب سے ہلکی نماز ہے، ان کی فضیلت یہ ہے، نبی کریم نے فرمایا دنیا وما فیہا میں جتنے اللہ نے خزانے بنائے ہیں سارے ایک طرف رکھ دیں، فجر کی 2 سنتوں کا ثواب اور اجر اللہ کے ہاں ان سارے خزانوں سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. اور جو شخص فجر کی نماز باجماعت کر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے. سارا دن وہ جو بھی کام کرے گا اللہ اس کے کام میں برکت عطا فرمائیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمولات ہیں. اس کے بعد پھر اسی پہ بس نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ فجر کی نماز کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی؟ اپنی جگہ بیٹھ جاتے، ذکر اذکار کرتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا. سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، اسے اشراق کہتے ہیں. سر سوری میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا، آگے نکل جائیں گے ہم، کیونکہ اتنی زبردست چیزیں پتہ چل رہی ہیں تو دل کرتا ہے کہ مزید یہ واضح ہو جائے. کوئی اذکار بھی ہمیں بیان کر سکتے ہیں آپ جی؟ کے؟ وہ کیا اذکار تھے؟ صبح شام کے اذکار اگر میں انہیں پڑھنا شروع کروں تو یہ کافی طویل ہو جائیں گے. کوئی 1-2 کائنڈلی شیئر کر دیجئے پلیز. نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے یہ بات، اللہ سے جہنم سے آزادی، اس سے بچنے کی دعا مانگو. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم. فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ کے شروع کرتا ہے، جہنم خود کہتی ہے اے اللہ مجھ سے تیری پناہ مانگ رہا ہے، اسے پناہ دے دے. سر جہنم خود کہتی ہے کہ اے اللہ اسے اپنی پناہ دے دے. سر یہ اتنا بڑا خزانہ، ذرا لیبریٹ کیجئے، بتائیے اس کے بارے میں کہ جو آپ ابھی فرما رہے ہیں جو اذکار، ریپیٹ کیجئے یہ کیا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے. اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے. 3 دفعہ بھی آتا ہے، 7 دفعہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جو انسان 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے، دنیا وما فیہا کی کوئی تکلیف اسے نہیں ہو سکتی. ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، لا یضر، کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، مع اسمہ شیء، جب اس کا نام آ جائے کوئی چیز نہیں دے سکتی. فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین پہ نہ آسمان پہ، وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے. اسی طرح ایک چھوٹا سا ذکر اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کلمات کے ساتھ اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے میرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیرے سارے کلموں کے ساتھ ہر اس شر سے جو تو نے پیدا کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسے سانپ بھی ڈس جائے تو اسے نقصان نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، یہ اذکار میں شامل تھا؟ جی، یہ 3 دفعہ یہ صبح کے اذکار میں ہے۔ محترم میں ایک اور ذکر بتا کے، چونکہ اس میں اور بھی ہیں، جی یہ ایک کتاب ہے چھوٹی سی حصن المسلم۔ جی حصن المسلم کا مطلب مسلمان کے لیے قلعہ، ٹھیک ہے۔ اس میں صبح شام کے اذکار ہیں، بعض کارڈ بھی چھپے ہوئے ہیں، ہر مسلمان کو یہ لینے چاہیے اور صبح شام ان اذکار کو کرنا چاہیے۔ اور بہت سی مصیبتیں، آپ جادو ٹونا ان کا جنات کا یہ بھی پروگرام کرتے ہیں، جی میں عامل نہیں ہوں، مجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے جو شخص ان اذکار کو کرتا ہے اسے کوئی جادو نہیں ہو سکتا، سبحان اسے اللہ، کچھ نہیں ہوتا، سبحان اللہ، اللہ کی سبحان توفیق سے اللہ، اسے نظر نہیں لگتی۔ اس میں ایک دعا جو بڑی اہم ہے جی وہ یہ ہے کہ انسان کے اپنے لیے، اس کے مال کے لیے، اس کے اہل و عیال کے لیے، اس کے دین و دنیا کے لیے آپ اللہ سے دعا کرتے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت اور معافیت عطا فرمانا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی، سب سے پہلے دین کی عافیت مانگی، اے اللہ میں دین کے معاملے میں عافیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں، پھر و دنیا یا اب دنیا کی، و اہلی اب اپنے اہل و عیال کی، و مالی اور اپنے مال کی، اللہم استر عوراتی۔ دیکھیے محترم، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن اللہ نے ہم پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ بے شک بے شک، اگر میری خطاؤں کا آپ کو پتہ چل جائے تو میں آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پہ کہ اللہ نے ہماری خطاؤں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ پردہ ڈالا، بے اے اللہ جس طرح آج پردہ ڈالا ہے قیامت کو بھی پردہ ڈالنا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری پردہ پوشی فرمانا، اے اللہ مصیبت اور گھبراہٹ کے وقت مجھے امن نصیب فرمانا۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ آگے سے میری حفاظت فرما، ومن خلفی پیچھے سے میری حفاظت فرما، وعن یمینی دائیں سے حفاظت فرما، وعن شمالی بائیں سے حفاظت فرما، ومن فوقی اے اللہ اوپر سے حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں کہ نیچے سے مجھے کوئی ہلاک نہ کر دے۔ یہ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں بے شک، اللہ رب۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی ذہن میں رکھے، سورۃ توبہ کی آخری آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام کو پڑھے گا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ پڑھ لے، دنیا وما فیہا کی ساری پریشانیوں سے اللہ نجات دے دے گا۔ اللہ اکبر، یہ صبح شام کے اذکار ہیں جو ان سے ہمیں پڑھنے چاہیے۔ بہت سے اذکار ہمارے محترم بھائی مولانا اجمل بٹی صاحب آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز پڑھتے، یہ 2 رکعتیں اتنی اہم ہیں، جو اذکار پڑھتے پڑھتے سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کامل حج اور عمرے کا ثواب اسے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی، جس شخص نے اس 1 گھنٹے کے اندر یا 1.25 گھنٹے کے اندر یہ معمولات کر لیے، اس نے کتنا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا اپنی، اور کتنی اللہ کے قریب چلا گیا، کیونکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ یہ ہے والسابقون السابقون، نیکی میں سبقت کرنے والے، اولئک المقربون۔ دیکھیں جس دوست سے ہم پیار کرتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہمیں اس کا قرب ملے، ہم اس کے پاس بیٹھیں، اس سے باتیں کریں۔ قیامت کے دن اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو اتنی خوبصورت ہو، جو اتنی طاقتور ہو، جو اتنی قوت والی ہو، جس کے پاس اتنے اختیارات ہوں۔ ہمارا معیار تو یہی ہے نا، یا ہم خوبصورتی کو دوست بناتے ہیں، یا ہم مال کو دوست بناتے ہیں، یا ہم کسی منصب کو دوست بناتے ہیں، اور ایک بندے کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بہت خوبصورت ہے۔ کتنے خوبصورت ہیں؟ ایک اعرابی مسجد میں آیا جی، اور اس نے آ کے بے اختیار سادگی میں کچھ لفظ کہنے لگا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانی، اے اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنا تیرے چہرے کا جلال ہے اور جتنی تیری عظیم بادشاہت ہے۔ فرشتے بھی پریشان ہو گئے، نہ ہمیں اللہ کے چہرے کے جلال کا پتہ ہے، نہ اس کی بادشاہت۔ سبحان اللہ۔
وہ پریشان ہو کے اللہ سے کہنے لگی اللہ تیرے بندے نے کچھ کیا لے کے جائیں کیا لکھیں؟ تو اللہ نے فرمایا نہ تمہیں ان دونوں چیزوں کا پتہ نہیں، تمہیں لفظ لکھ دو، ان کا اجر میں خود لکھ. سبحان اللہ، ویری ویل سیڈ. سر یہاں پہ پروگرام کا میرا یہ والا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے اور وقت کیسے ختم ہوا ہے آپ یقین کیجئے مجھے بھی نہیں پتہ چلا، اور یقیناً ایسے ہی ہوں گے ہمارے دیکھنے سننے والے جن کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوں گے. سر ایک پھر نشست رکھیں گے انشاءاللہ جس میں مزید گفتگو جاری رکھیں گے. انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے میں آپ کا تھینک یو بولوں گا. حافظ اسد محمود سلفی صاحب معروف عالم دین اور دائی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. جو باتیں ابھی آپ نے سنی ہیں ان کو اگر ہم اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کر لیں، عملی طور پہ کرنا شروع کر دیں، ایک دو ہی شروع کر دیں تو نہ جانے بات کہاں تک جائے گی. ایک چیز جہاں پہ میرا دماغ آ کے ٹک چکا ہے، رک چکا ہے، سب نے اپنے اپنے مطلب کے مطابق، اپنے اپنے ذہن کے مطابق اور جو بلیسڈ ہیں اس کے مطابق اس میں سے چیزیں نکالنی ہوں گی اور اس پہ عمل کریں گے. جو مجھے یہاں پہ سمجھ لگی کہ عبادت، جو نمازیں، جو احکامات دیے گئے ہیں وہ تو بے شک ادا کرنے ہیں، لیکن اگر تہجد کے 2 نفل، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو محبت کا یہ عالم تو ہونا چاہیے کہ تڑپ شروع ہو جائے. شروع ہوگی تو پھر اس کی انتہا بھی ضرور ہوگی. بس اسی لائن کے ساتھ آپ کو اس بریک میں چھوڑ کے جاؤں گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.